السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ محترم صدر اجلاس، صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، فقیہ العصر حضرت علامہ قاری سیف اللہ رحمانی صاحب، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری حضرت مولانا فضل رحیم مجددی صاحب، اسٹیج پہ تشریف فرما معزز علماء ملت اسلامیہ، علماء دین ملت، شہر گلستان بنگلور کی تاریخی سرزمین پر رہنے بسنے والے بزرگوں، ساتھیوں، بھائیوں، آج کا یہ عظیم الشان اجلاس جو آخری کڑی کے طور پر عام جلسے میں تبدیل ہو گیا ہے، اس سے قبل 2 دن تک کنٹینیو علماء دین ملت نے ملت کے سلگتے ہوئے مسائل پر قابو پانے کے لیے دن رات کی جد و جہد کی ہے، اور اب آپ کے سامنے ایک واضح اور مفصل پیغام لے کر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ آیا ہے۔ خالد کبھی ہاتھوں میں علم لیتے ہیں، طارق کبھی موجوں کے قدم لیتے ہیں، ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے، ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں۔ محترم حضرات، ہمارا ملک 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا، مگر یہ آزادی تن کے گورے من کے کالے انگریز سونے کی تھال میں رکھ کر ہمارے حوالے نہیں کر گئے۔ 1857 سے لے کر 1947 تک اس ملک کے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائیوں نے بے پناہ قربانی دی ہے، تب یہ ملک آزاد ہوا۔ ہندوستان کی آزادی میں ہر ملت کا، ہر مذہب کا، ہر مسلک کا، ہر مشرب کا خون شامل ہے۔ ملک کی آزادی کے بعد ہمیں سمویدھان، دستور ہند بہت دنوں تک نہیں ملا۔ اس ملک کو کیسے چلانا ہے، اس کے لیے بہت پاپڑ بیلنے پڑے ماہرین قانون کو ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر صاحب کی صدارت میں۔ مسئلہ ملک کی تقسیم کے بعد کشمیر سے لے کر کنیا کماری کی سرحدوں تک اور گجرات کی کھاڑی سے لے کر گجرات کی وادی سے لے کر بنگال کی کھاڑی تک کا تھا۔ آپ ہم سب جانتے ہیں کہ اس ملک میں درجنوں مذاہب ہیں، اس ملک میں سینکڑوں زبانیں ہیں، ہزاروں تہذیبیں ہیں، اور ملک اتنا بڑا ہے جس ملک میں رنگا رنگ تہذیبوں اور مذہبوں کے رہنے پر ایک بڑی مشکل آن پڑی تھی کہ آخر ہندوستان کا دستور کیسا بنایا جائے جس دستور کے دامن میں ہر ذات کی، ہر برادری کی، ہر مذہب کی، ہر ملت کی اور ہر روایت کی
समाई हो सके। 2.5 साल 3 साल लग गए हमारे मुल्क को दस्तूर देने में। मैं हिंदुस्तान की पार्लियामेंट का 18 साल तक कंटिन्यू मेंबर पार्लियामेंट रहा हूं, इसलिए इस बात को 2 मिनट में आपके सामने वाज़ेह करना चाहता हूं। मुल्क तो आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, मगर इस मुल्क को संविधान और दस्तूर हिंद मिला 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को पार्लियामेंट की सभा पटल पर मुल्क का दस्तूर रख दिया गया और दस्तूर ने यह तय कर दिया कि हिंदुस्तान को चलाने के लिए और हिंदुस्तानियों को एक धागे में जोड़कर रखने के लिए इसी कानून और इसी दस्तूर के मातहत तमाम हिंदुस्तानियों को अमल करना होगा। अब जब हम मुल्क के इस दस्तूर को देखते हैं तो 1947 से लेकर आज तक मुल्क के दस्तूर की रोशनी ही में हिंदुस्तानी अपनी जिंदगी के नशेबो फराज की गुत्थियां सुलझाते हैं। हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हैसियत से या हमारे आरिफ मसूद भाई एमएलए की हैसियत से या मिस्टर नरेंद्र मोदी पीएम की हैसियत से या मुल्क के राष्ट्रपति सदर जमहूरिया की हैसियत से या मुल्क के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई की हैसियत से जब ओथ लेते हैं, हल्फे वफादारी उठाते हैं, तो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद पर मुसलमान कुरान लेकर हल्फे वफादारी नहीं उठाता, सिख गुरु ग्रंथ साहब लेकर हल्फे वफादारी नहीं उठाता, हिंदू गीता लेकर हल्फे वफादारी नहीं उठाता। जितने लोग हैं अपनी मजहबी किताब को हाथ में लेकर हल्फे वफादारी नहीं उठाते, बल्कि दस्तूर हिंद को हाथ में लेकर हल्फे वफादारी उठाया जाता है। और दस्तूर हिंद क्या कहता है? हिंदुस्तान की सरजमीन पर रहने बसने वाले सारे लोग हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तान में जितने मज़ाहिब हैं, हर मजहब की हिफाजत दस्तूर हिंद की जिम्मेदारी है। दस्तूर हिंद पे अमल कौन करवाएगा? अमल करवाने के लिए आपके सिलेक्शन से इलेक्शन के जरिए गवर्नमेंट बनती, और जो गवर्नमेंट अक्सरियत के साथ पावर में आ जाती है, उस गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि उसूलों से मुनहरिफ न होकर हिंदुस्तानियों को मुसीबत में न डालते हुए इनके मसाइल का सही हल तलाश करे। इस मुल्क की आजादी इसलिए नहीं हासिल की गई थी कि मंदिर और मस्जिद के नाम पर सियासत की जाए। इस मुल्क की आजादी इसलिए नहीं हासिल की गई थी कि लोगों के धर्म कर्म में हस्तक्षेप किया जाए। मुल्क का दस्तूर हिंद साफ तौर पे कहता है कि हर मजहब के लोगों को अपने अपने मजहब पर रहने की आजादी है, अपने अपने मजहब पर अमल करने की आजादी है, अपने अपने मजहब की तबलीग करने की आजादी, और अपनी अपनी संपत्ति को और अपनी अपनी जायदादों की हिफाजत करने की आजादी। आप इस मुल्क में इस्लाम का प्रचार और प्रसार कर सकते हैं, इसकी आजादी। दूसरे मजहब के लोग अपने मजहब का प्रचार और प्रसार कर सकते हैं, इसकी आजादी। आप इस मुल्क में मदरसे खोल सकते हैं, यूनिवर्सिटी खोल सकते हैं, कॉलेज खोल सकते हैं, ये आपकी आजादी। और इसी मुल्क में 2 तरह के कवानीन हैं। एक कानून को क्रिमिनल कानून कहते हैं और दूसरे कानून को सिविल कानून कहते हैं। सिविलियन कानून अलग हैं और ताज़ीरात हिंद के कवानीन अलग हैं। जब मुसलमानों के मसाइल की बात आई तो इस मुल्क में दस्तूर हिंद ने यह तय किया कि जहां तक ताज़ीरात का मसला है, अगर कोई मुसलमान चोरी करेगा तो उस चोर का हाथ इस्लाम के कानून की रोशनी में नहीं काटा जाएगा, बल्कि हिंदुस्तान के दस्तूर की बुनियाद पर उस चोर को सजा दी जाएगी। मगर मुसलमानों के लिए एक दफा है और एक कानून है, और शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937। शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 में बना था, जो आज भी हिंदुस्तान में नाफिजुल अमल है।
شریعت اپلیکیشن ایکٹ میں دستور ہند نے مسلمانوں کے بارے میں جو واضح پیغام دیا وہ پیغام یہ تھا کہ مسلمان اپنے داخلی مسائل کا حل قرآن اور سنت کی بنیاد پر تلاش کریں گے۔ ملک کی عدالتوں میں حدیث کی کتابیں بھی موجود ہیں اور ملک کی عدالتوں میں اسلامی فقہ کی کتابیں بھی موجود ہیں۔ ملک کی عدالتوں میں ہدایہ بھی موجود ہے اور ملک کی عدالتوں میں فتاوی عالمگیری بھی موجود ہے۔ ہندوستان کے مسلمانوں کا جب کوئی آئلی مسئلہ آئے گا تو 125 CRPC کے تحت نہیں طے ہوگا بلکہ شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1937 کی بنیاد پہ طے ہوگا۔ اب شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1937 کیا ہے؟ مسلمانوں کے داخلی مسائل، نکاح کا مسئلہ، طلاق کا مسئلہ، اوقاف کا مسئلہ، قبرستان کا مسئلہ، عیدگاہ کا مسئلہ، مسجدوں کا مسئلہ، یہ سارے مسائل اگر مقدمات کی شکل اختیار کر لیں گے تو اس میں گورنمنٹ کو بھی انٹرفیئر کرنے کا حق نہیں ہے اور سپریم کورٹ کے بھی انٹرفیئر کرنے کا حق نہیں ہے۔ یہ مسائل انڈین پینل کورٹ کے تحت نہیں طے ہوں گے، یہ مسائل شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1937 کے ذریعے طے ہوں گے۔ یہ اوقاف کا مسئلہ جو آج کا سلگتا ہوا مسئلہ ہے، وقف ترمیمی بل ملک کی فرقہ پرست جماعت لے کر پارلیمنٹ میں دھمک گئی۔ یہ وقف جو ہے یہ مسلم پرسنل لا میں آتا ہے، یہ مسلمانوں کے آئلی قوانین کے تحت آتا ہے، یہ شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1937 کے تحت آتا ہے۔ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو جب یہ مسئلہ شریعت اپلیکیشن ایکٹ کے تحت آتا ہے تو گورنمنٹ الگ سے آخر اس مسئلے پر دہشت گردی کیوں پھیلا رہی ہے؟ یہ مسائل شاہ بانو کیس کا ابھی میرے کسی محترم نے حوالہ دیا، غالباً مولانا اصغر امام مہدی صاحب نے۔ شاہ بانو کیس کیا تھا؟ مدھیہ پردیش میں ایک شہر ہے اندور، اندور میں ایک محترمہ رہتی تھی، ان کا نام تھا شاہ بانو۔ ان کے شوہر تھے محمد احمد صاحب ایڈوکیٹ۔ انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا تھا۔ ان کی بیگم اس طلاق کے خلاف شہر کی نچلی عدالت میں گئیں، مینٹیننس کا مقدمہ دائر کیا، جس کو ہم اپنی زبان میں نان و نفقہ کہتے ہیں۔ چھوٹی عدالت سے لے کر جبل پور ہائی کورٹ کی عدالت تک اور جبل پور ہائی کورٹ کی عدالت سے لے کر عدالت عظمیٰ سپریم کورٹ تک مسلم پرسنل لا کے خلاف کورٹ کا فیصلہ آیا۔ کورٹ نے فیصلہ دیا 125 CRPC کے تحت۔ 125 CRPC کیا کہتا ہے اور شریعت اپلیکیشن ایکٹ کیا کہتی ہے؟ چونکہ یہ مسلم پرسنل لا بورڈ کا اجلاس ہے اور مسلم پرسنل لا بورڈ بنایا ہی ہمارے بزرگوں نے اس لیے تھا کہ مسلمانوں کے انٹرنل مسائل جو شریعت کے ساتھ وابستہ ہیں ان کی ہر اعتبار سے حفاظت کرنا مسلم پرسنل لا بورڈ کا فرض ہے۔ آج اسی فرض کو ادا کرنے کے لیے ہمارے یہ جسم کے اعتبار سے بیمار مگر روح کے اعتبار سے جاندار مجاہدین مسلم پرسنل لا کے یہ نمائندے آپ سے مخاطبت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، شاہ بانو کیس میں سپریم کورٹ کی فل بینچ کا فیصلہ تھا، یاد رکھیے گا اس کو، اور 125 CRPC کے تحت تھا۔ اب میں یہ بتانا چاہوں گا چونکہ مسلم پرسنل لا بورڈ کا یہ اجلاس ہے، تھوڑا سا مجھے موقع 10 منٹ کا دے دیا جائے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ شریعت کیا کہتی ہے۔ علماء اور مفتیان کرام بیٹھے ہیں، شریعت اپلیکیشن ایکٹ کیا کہتا ہے؟ اگر آپ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا ہے تو عدت کی مدت تک کا خرچ اسے آپ کو دینا ہوگا اور اس کے بعد وہ عورت بھی آزاد ہے، آپ بھی آزاد ہیں۔ مگر اس کے خلاف فیصلہ یہ آیا اور 125 CRPC کے تحت مسلم پرسنل لا میں انٹرفیئر کرتے ہوئے فیصلہ آیا کہ شاہ بانو جب تک مر کر ہندوستان سے قبرستان نہیں پہنچ جاتی یا شاہ بانو جب تک دوسری شادی نہیں کر لیتی تب تک ان کو سارا خرچہ طلاق دینے والے شوہر کو دینا ہوگا۔ مسلمانوں نے انگڑائی لی۔ یہ مسئلہ 1984 1985 میں چلا اور 1986 جولائی تک چلتا رہا۔ سپریم کورٹ کی فل بینچ نے مسلم پرسنل لا
کے خلاف فیصلہ دیا تھا۔ مسلم پرسنل لا بورڈ اسی طرح میدان میں آیا، اور مسلم پرسنل لا بورڈ نے پورے ہندوستان میں اسی طرح لاکھوں لاکھ مسلمانوں کی موجودگی درج کرائی، اور حکومت کو یہ بتایا کہ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اور نتیجے میں 1986 میں ملک کی پارلیمنٹ میں مسلمانوں 2:30 بجے رات تک پارلیمنٹ کا سیشن چلا ہے، اور 2:30 بجے رات میں یہ فیصلہ ہوا کہ سپریم کورٹ کی فل بینچ کا فیصلہ ملک کی عدالت نے چونکہ سنویدھان کے خلاف دیا ہے، اس لیے اسے ڈیلیٹ کیا جاتا ہے، ریجیکٹ کیا جاتا ہے، اور شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1937 کو بحال کیا جاتا ہے۔ ایک لڑائی آپ لڑ چکے ہیں 1985 اور 86 میں، اور اللہ نے آپ کو کامیابی دی تھی۔ ملک کی آزادی اس لیے نہیں دی گئی تھی کہ ایک کی غلامی سے نکل کر دوسرے کے غلام ہم بن جائیں، مگر سفید انگریز بڑا ہوشیار تھا، جاتے جاتے کالی اولادیں یہاں پیدا کر کے گیا تھا۔ لڑاؤ اور حکومت کرو، یہ اس کی پالیسی تھی۔ لڑاؤ اور حکومت کرو، آج اس کی کالی اولادوں کی پالیسی ہے۔ نہ سفید انگریزوں کی پالیسی چلنے دیں گے، نہ ان کی کالی اولادوں کی پالیسی چلنے لگیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ مسلم پرسنل لا بورڈ داخلی اعتبار سے مسلمانوں کے مسائل کیا ہیں ان پہ بھی نگاہ رکھتا ہے، اور خارجی اعتبار سے مسلمانوں کے کیا مسائل ہیں ان پہ بھی نگاہ رکھتا ہے۔ آج خارجی اعتبار سے ہمارے حقوق کو ہڑپ کر لینے کی اور ہماری وقف املاک کو تباہ کرنے کی جو سازش کی گئی ہے، مسلم پرسنل لا بورڈ اس پر بے چین ہو کر آج آپ کو بلائے ہوئے ہے۔ مگر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اس ملک میں 2 فیکٹریاں کھلی ہوئی ہیں، ایک انٹرنل فیکٹری ہے اور ایک ایکسٹرنل فیکٹری ہے۔ خارجی فیکٹری اسلام کے دشمنوں نے کھول رکھی ہے، اور وہ دن رات آپ کو تنگ کر رہے ہیں، اور داخلی فیکٹری بدقسمتی سے مسلمانوں نے خود کھول رکھی ہے۔ یہ شراب جو مسلمان پی رہا ہے، اس کی داخلی فیکٹری کا نکلا ہوا ہے۔ یہ جو زناکاری ہو رہی ہے، یہ داخلی طور پہ مسلمان کر رہا ہے۔ یہ جو سود کھا رہا ہے، یہ داخلی طور پہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے۔ مسلمانوں کو حکومت نے نہیں کہا ہے کہ سود کھاؤ، مسلمانوں کو کسی باہر کی طاقت نے نہیں کہا ہے کہ شراب پیو، مسلمانوں کو کسی باہر کی طاقت نے نہیں کہا ہے کہ تعلیم مت حاصل کرو۔ تو خارجی طور پر ہمیں تباہ کیا جا رہا ہے، جرم یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور داخلی طور پر ہم کوئی ایسا کام ہی نہیں کرتے جس سے ثابت کریں کہ واقعی ہم رسول اللہ کی امت ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دنیا کی نگاہ میں آج ہمارا جرم کیا ہے؟ ہندوستانی مسلمانوں، دنیا کی نگاہ میں تمہارا جرم صرف اتنا ہے کہ تم مسلمان ہو۔ تو زمین کے اوپر تو ہم اس جرم میں مار کھائیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور زمین کے نیچے جاتے ہی منکر نکیر پوچھیں کہ تم مسلمان کب تھے، تو ہم تو ادھر سے بھی گئے بھائی، ادھر سے بھی گئے۔ اس لیے یہ اجلاس بڑی متانت اور سنجیدگی کا اجلاس ہے۔ آپ کے مسائل پر گفتگو ہو رہی ہے۔ اگر ہم حکومت کی غلط پالیسیوں کو ختم کروانے میں کامیاب بھی ہو گئے، اور انشاءاللہ ہوں گے، تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ اپنی اندر کی کمزوریاں ختم کیجئے گا یا نہیں کیجئے گا؟ ابھی باتیں ہو رہی تھیں کہ جہیز دنیا بھر کا لیا جا رہا ہے۔ میں مسلمانوں اپنے علماء سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں، اور فتوے کی تلوار نکال لیں وہ میان سے، میری گردن پہ بھی رکھ دیں، مگر جب تک میری پوری بات نہ ہو جائے وہ تلوار خدا کے لیے نہیں چلنی چاہیے۔ میں تم سے بالکل الگ بات کہنا چاہتا ہوں۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ غریب لڑکیوں سے شادی نہیں کر رہے ہیں، لوگ صرف امیر گھرانہ تلاش کرتے ہیں۔ میں ان لوگوں کا ساتھ دینا چاہتا ہوں جن کا نظریہ یہ ہے کہ غریب گھر میں ہم شادی نہیں کریں گے۔ میں ان کا آج ساتھ نہیں دینے کے لیے تیار ہوں جن کا نظریہ یہ ہے کہ ہم غریب گھر کے اندر شادی نہیں کریں گے، مت کرو شادی۔ میں تو کہتا ہوں کسی قیمت پر کسی غریب کے گھر میں شادی مت کرنا۔ میں تمہارے فیور میں ہوں، جب بھی شادی کرنا تو امیر گھرانے میں کرنا، دولت مند لڑکی نہ ہو تو شادی مت کرنا، اس کے گھرانے والے دولت مند نہ ہو تو شادی مت کرنا۔
مگر یہ دولت کا پیمانہ تم نہیں طے کرو گے، یہ دولت کا پیمانہ وہی شریعت طے کرے گی جس کی حفاظت کے لیے اجلاس ہو رہا ہے۔ ہم رسول پاک سے پوچھیں گے یا رسول اللہ غریب مسلمان کون ہے اور امیر مسلمان کون ہے، تو نبی کی بارگاہ سے ہمیں یہ پیغام ملے گا، غریب مسلمان وہ ہے جو نماز نہیں پڑھتا، امیر مسلمان وہ ہے جو نماز پڑھتا ہے۔ غریب مسلمان لڑکی وہ ہے جو نماز نہیں پڑھتی، امیر مسلمان لڑکی وہ ہے جو نماز پڑھتی ہے۔ غریب مسلمان لڑکی وہ ہے جو حرام نہیں کھاتی، امیر لڑکی وہ ہے جو حرام نہیں کھاتی۔ تو جب شادی ہی کرنی ہے تو ایسا گھرانہ تلاش کرو جس میں دین کی دولت موجود ہو، اخلاق کی دولت موجود ہو، حیاداری کی دولت موجود ہو، بے پردگی سے وہ بچ رہی ہو۔ آخر غریبی اور امیری کا یہ معیار آپ نے کیوں قائم کر لیا ہے؟ اللہ اور رسول نے جو غریبی اور امیری کا معیار قائم کیا ہے، آپ آئیے اس معیار کی طرف۔ دنیا کیا آپ کو بدلے گی؟ آپ تو خود بھی اپنے دین کو بدلتے چلے جا رہے ہو۔ بات بڑی کڑوی ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب جہیز آپ لیتے ہیں وہاں دین آپ کا ہوتا ہے؟ جب بارات آپ لے کے جاتے ہیں وہاں دین آپ کا ہوتا ہے؟ جب پٹاخے آپ پھوڑتے ہیں وہاں دین آپ کا ہوتا ہے؟ جب آپ فضول خرچی کرتے ہیں کیا وہاں دین آپ کا ہوتا ہے؟ جب مال کی آپ نمائش کرتے ہیں کیا وہاں دین آپ کا ہوتا ہے؟ جب ایک دوسرے کو 6 انچ چھوٹا کرنے کی کوشش دولت حاصل کرنے کے لیے آپ کرتے ہیں تو کیا آپ کا دین وہاں ہوتا ہے؟ بارات جائے گی، شادی ہوگی تو شادی اسلامی طریقے سے ہوگی یا غیر اسلامی طریقے سے؟ تو اب شادی کا اہتمام ہمارے ہاں کیسے ہو رہا ہے؟ پہلے مہندی کی رسم، اسلام غائب۔ اس کے بعد رت جگے کی رسم، اسلام غائب۔ اس کے بعد ڈھولک بجے گی، اسلام غائب۔ اس کے بعد لڑکی والوں پہ 200 باراتیوں کا بوجھ ڈالا جائے گا، اسلام غائب۔ اس کے بعد پٹاخے پھوڑے جائیں گے، وہاں بھی اسلام نہیں۔ اس کے بعد بارات جائے گی، وہاں بھی اسلام نہیں۔ اس کے بعد جب لڑکی والے کے گھر پہ پہنچیں گے تو وہاں بھی طوفان مچائیں گے، وہاں بھی اسلام نہیں۔ کہیں بھی تو آپ کے ساتھ اسلام چلا یا کہیں بھی اسلام کو آپ ساتھ میں لے کے چلے؟ اب جب اسٹیج پہ دولہا بٹھال دیا گیا تب فکر ہوئی کہ فقیہ العصر سے کہا جائے حضور اب اسلام کے بغیر کام نہیں چلنے والا، اب اسلام کو بلائیے۔ اب قاضی صاحب بلائے گئے، 2 گواہ بلائے گئے، اب اسلام آیا اور نکاح جہاں ختم ہوا میاں بھائی نے اسلام کے کان میں کہا بھائی صاحب ہم آپ کو استعمال کر چکے، اب پلیز آپ جائیے، ہم وہی کریں گے جو ہم کو کرنا ہے۔ تو مسلمانوں، تمہاری شریعت کو اگر حکومت وقت کی ناپاک پالیسی طبیعت میں بدل رہی ہے تو کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ تم اپنی خود ساختہ طبیعت کو شریعت کے قالب میں ڈھالو؟ تم خود سچے مسلمان ہو جاؤ، تمہارے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ اصلاح معاشرہ کے سلسلے میں میں نے بات اس لیے کی کہ مسلم پرسنل بورڈ عملی طور پر اصلاح معاشرہ کی بات کرتا ہے، اور میدان عمل میں مولانا عمرین صاحب کو میں مبارکباد دوں گا کہ انہوں نے جس شعبے کی ذمہ داری سنبھالی ہے اس شعبے میں انہوں نے ہر جمعہ کو مسلمانوں کو خطاب کرنے کے لیے باقاعدہ مضبوط خطبات فراہم کیے ہیں تاکہ مسلمان ان خطبات کے ذریعے اپنے حالات کو سدھارے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں جن کے ہاں کچھ حقیقت نہیں وہ افسانوں کو حقیقت بنانے جا رہے ہیں، اور آپ کے ہاں حقیقت ہی حقیقت ہے، آپ اپنے عمل سے اس کو افسانہ بنانے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا مسلمان صرف مسلم پرسنل لا کے خلاف اٹھنے والی سرکاری طاقتوں ہی سے نہیں لڑے گا، مسلم پرسنل لا بورڈ بدعمل مسلمانوں کے بیچ بھی اسی تیور سے بات کرے گا جس تیور کے ساتھ ان بھائی صاحب سے بات کی جائے گی جنہوں نے آج ایک میسج دیا ہے کہ مسلم ہر حال میں وقف جائیداد بل ہم پاس کریں گے۔ ارے ہمارے دیش کی بدقسمتی، آخری بات، یہ دیش بڑا عجیب ہے یار، اتنا دیالو ہیں آپ لوگ، اتنے دیالو ہیں جس کا جواب نہیں۔ ایک صاحب 2014 میں آ گئے تھے اور ان کا بھائیو بہنوں میں چائے بیچنے والا، آپ کو رحم آ گیا، دد دنا دن پرائم منسٹر بنا دیا آپ نے۔ تو اگر چائے بیچنے والے کو بنانا تھا تو کیلا ٹھیلا پہ رکھنے والے مر گئے تھے کیا؟
کسی پان بیچنے والے کو بنا دیا ہوتا پوچھ کے تو یار چونا لگاتا. آج تو بلا پوچھے پورے دیش کو چونا لگایا جا رہا ہے. تو ہم یہ چونا لگانے میں انہیں کامیاب نہیں ہونے دیں گے. آخری بات یہ ہے دوستو کہ پرسنل لا بورڈ اپنی واضح پالیسی آپ کے سامنے رکھے گا. ہمیں ضرورت پڑ سکتی ہے. ہمارے کسی ساتھی نے کہا تھا کہ سنسد میں تم بیٹھے ہو, سڑک ہماری ہے, تو سڑک آپ کا انتظار کر رہی, اور وقت آنے پر اگر بورڈ نے آپ سے یہ گزارش کی کہ اب آئیے سڑک پر, تو آپ پورے ملک میں بورڈ کی آواز بن کر یہ بتلا دیں گے ان لوگوں کو کہ نہ جھکے تھے نہ جھکیں گے. اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو استقامت عطا فرمائے, داخلی اعتبار سے بھی ہمارے مسائل کا سد باب فرمائے, اور خارجی اعتبار سے بھی ہمیں قوت عطا فرمائے کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کامیابی کے ساتھ آپ کی نمائندگی کرنے میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائے. خدا حافظ.